अनाज न दाना न पानी न खाना न पीना, कोई शय उस घर के अंदर नहीं आ सकती। ऐसे मक्के वालों ने अल्लाह के महबूब का मुहासरा किया और इस तरह मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकाट किया, मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बाइकाट किया और हुजूर का बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। फिर भी वक्त गुजरता गया और वक्त की ये खूबी है कि वक्त तो गुजर ही जाता है। फिर वक्त गुजरा, वो वक्त भी आया जब मक्का छोड़ के मदीने जाना पड़ा। रात के अंधेरे में मक्के से मदीने जाने वाला महबूब दुश्मन उनकी तलवारें लेके खड़े थे, हुजूर दरमियान में से गुजरे, किसी को नजर ना आए, किसी को खबर ना हुई। जब वो फूटी तो मुशरिकीन मक्का ने दीवारें फैलांगी, कहते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं, अब तक तो वो उठ के आ जाते थे, तो आज क्यों नहीं उठे, वजह क्या है। जब अंदर गए वो मुजम्मल की काली जो चादर थी, कबली थी, जिसकी कस्में रब कुरान में उठाता है, जब उस चादर को हटाया तो देखा सामने अली और मुर्तजा लेटे हुए। अली माँ साहिबों का बुखारी शरीफ में ये लफ्ज़ है कि तेरे साहिब कहाँ गए, तो शेर खुदा कहने लगे कि वो तो चले गए, वो तो चले गए। कहा चलो इसके यार अबू बकर को ढूंढो, उन्हें को पता होगा। जब पता किया तो खबर ये मिली कि वो भी साथ ही चले गए। अब कहने लगे, उन्होंने ऐलान किया, पूरे मक्के के अंदर ऐलान किया कि जो इन्हें पकड़ के लाएगा या माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इनका काम तमाम करेगा, पहला इनाम हम 100 सुर्ख ऊंट उसे इनाम देंगे। दूसरा इनाम मक्के के जिस घर में चाहेगा हम उसकी शादी करेंगे। तीसरा इनाम उसको ये देंगे कि हम बगैर तफरीक के, बगैर इम्तियाज के, बगैर बैसो मुबासा के उसे अपना चीफ एंड कमांडर तस्लीम करेंगे, उसे अपना सिपा सालार तस्लीम करेंगे। ये 3 इनामों का लालच उन्हें दिया। मक्के के जितने बड़े बड़े सूरमे थे, जितने बड़े बड़े नौजवान थे, उन्होंने तलवारें नियामों से निकाली और मक्के की वादियों में घूमने लगे। लालच बड़ी बुरी बला होता है। लालच ऐसी बुरी बला है कि अमर हजरत साद बिन नबी वकास अशरा मुबशरा में से हैं, उनके बेटे का नाम है अमर बिन साद। जब हजरत इमाम अली मकाम के मुकाबले में आया तो अमर जानता था ये नवासा रसूल हैं, ये जानता था कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये जानता था कि अगर ये नाराज हो गए तो जन्नत का हसूल मुश्किल है। वो जानता था कि इनकी रजा में हुजूर की रजा है, हुजूर की रजा में अल्लाह की रजा है, इनकी नाराजगी में हुजूर की नाराजगी है, हुजूर की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिन्होंने इन्हें खुश कर लिया उन्होंने हुजूर को खुश कर लिया, जिन्होंने हुजूर को खुश कर लिया उन्होंने अल्लाह को खुश कर लिया। इन सारी बातों का शिमर को भी पता था, हुरमला को भी पता था, जिसने शहजादा अली असगर के गले पे तीर मारा था। इस सारी बात का अमर को भी पता था। अमर भी जानता था कि इनकी रजा में अल्लाह की रजा है, अगर ये राजी हो गए तो अल्लाह राजी होगा, अगर ये राजी हो गए तो जन्नत मिलेगी, अगर ये नाराज हो गए तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये भी अमर को पता था कि अगर इन्होंने बद्दुआ दे दी मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इन सारी बातों का पता होने के बावजूद इब्ने ज़ियाद को भी पता था कि ये अली का बेटा है, ज़ारा का लख्त जिगर है, मोहम्मद अरबी का नवासा है, ये जन्नत के जवानों का सरदार है। ये मैं एक ग्राउंड बना रहा हूँ आपको बात समझाने के लिए। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आज लोग बड़े नारे लगाते हैं, हम बड़े आशिक रसूल हैं, मिलाद हम भी करते हैं, 11वीं हम भी करते हैं, जनाब हम दरूद पाक पढ़ते हैं, इतना दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमारा ये हुजूर के नबी हुजूर के नाम पर हमारा तन भी कुर्बान है, हमारा मन भी कुर्बान है। कस्में उठा उठा के ये दावे करते हैं और फिर इससे आगे की बातें भी करते हैं, कहते हमारे बड़ों ने ये काम किया है, हमारे वडेरों ने ये काम किया है। मैं कहता हूँ जो काम तेरे वडेरों ने किया है हजरत साद ने नबी वकास से ज्यादा तो नहीं किया। हजरत साद ने नबी वकास तो वो थे ग़ज़वा उहद के अंदर जब हुजूर की तरफ तीर आ रहे थे तो आप सीना चौड़ा करके आगे खड़े हो गए और फरमाने लगे कि हुजूर की तरफ जाने वाला तीर साद बिन अबी वकास के सीने में लगेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे नबी की तरफ कोई तीर नहीं जा सकता। इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया हमारी जान हाजिर है, हमारी जान हाजिर है। फिर अल्लाह पाक ने, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया साद बिन अबी वकास को, फरमाया कि साद बिन अबी वकास की जन्नती है। ये अशरा मुबशरा में से है, वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने दुनिया
دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ ان میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اب عمر کون ہے؟ عمر بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تم مجھے بتا کہ صحابی رسول کا بیٹا ہو، عشرہ مبشرہ صحابی کا بیٹا ہو، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہو، لالچ کتنی بری بلا ہے۔ ایک رے کی گورنری نے، ایک رے کے علاقے کی حکومت نے اس کی آنکھوں پہ ایسی چربی چڑھا دی، ایسا پردہ چڑھا دیا کہ سامنے نواسہ رسول کو دیکھ کر بھی وہ یہ سمجھ نہ سکا کہ میں کس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ آپ اپنا جناب حسب و نسب بیان کرتے ہیں جی وڈیاں پیراں نال بڑے تعلق ہے، واڈا بھی یہ جی بٹھا بیٹھا جاندا ہے جی وڈے پیر جو ہے جی اسی انہاں دے مرید ہے، وڈیاں پیراں تے کام کیتا نا، اگوں پتراں کولوں پوچھو نا بھائی انہاں کی کام کیتا۔ ہاں جی حضرت سعد بن نبی وقاص نے تے کام کیتا، تے عمر بن سعد دا کام نہیں تساں ویکھیا اس کی کیتا؟ کیوں جی جے وڈیاں کام کیتا تے پھر پتر جڑا کام کیتا پھر ادے نال لڑائی کیڑی گل دی؟ پھر عمر نو برا بھلا کیوں آندے ہو؟ عمر بن سعد نو گالاں کیوں کڈدے ہو؟ عمر بن سعد تے تبرہ کیوں کردے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا تھا، اور عمر بن سعد جو ہے وہ نواسہ رسول کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ بے شک ہمارا پیار حضرت سعد بن نبی وقاص سے حضور کی وجہ سے ہے، ہماری لڑائی عمر بن سعد سے حضور کی وجہ سے۔ بے شک سعد بن نبی وقاص سے پیار بھی حضور کی وجہ سے، عمر بن سعد سے لڑائی بھی حضور کی وجہ سے۔ باپ کو ہم سلام کرتے ہیں، پتر کو ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے آئے تو ہم تیرا سینہ چیر کے رکھ دیں، ہم لام تان بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، کیوں جی برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بخشا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم مقام کے مقابلے میں تو آ گیا۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ سمجھ لیجیے لالچ اتنی بری بلا ہے کہ صحابی رسول کی آنکھ پہ بھی چربی چڑھا دیتا ہے، تو پھر تمہیں بھی تو لالچ آنا ہی ہے۔ جب جناب ہے سڑک بنانی چلو کمیشن لگ جائے گی، پھر جناب بڑے لوگ جڑے نے انہاں نال فوٹو لگ جائے گی، تلک بن جائے گا، سلام دعا بن جائے گی، جناب عزت مل جائے گی کہ ہمیں جناب یہ ٹکٹ مل جائے گا، یہ شے مل جائے گی، یہ شے مل جائے گی۔ یہ لالچ بری بلا ایسی ہے، یہ بیماری ایسی ہے لالچ کہ یہ انسان کی آنکھوں پہ چربی چڑھا دیتا ہے، حق اور باطل صحیح اور غلط کی تمیز اس کو بھلا دیتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولو اور وفا میرے نبی سے کرو، حضور سے وفا کرو۔ حضور سے وفا کرو گے تو اس دنیا میں بھی ڈھوئی ہوگی، آخرت میں بھی ڈھوئی ہوگی۔ حضور سے وفا کرو گے تو کام بنے گا، حضور سے وفا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ نصیب ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب 100 سرخ اونٹ کا انعام، ایک سرخ اونٹ کی ویلیو آج کی آپ کی جناب جی ایل آئی کی ویلیو تھی، تو جس کو 100 جی ایل آئی ملے لوگ تو چائے کے پیالے پہ بک جاتے ہیں، کیوں جی لوگ تو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں، تو یہ 100 سرخ اونٹ جسے ملے گا اب اندازہ کرو، آج کے حساب سے کیلکولیشن کرو کہ 100 جی ایل آئی کار جسے ملے تو وہ بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ 100 سرخ اونٹ کا لالچ۔ پھر سوچا کہ فلاں گھر میں شادی بھی کر لیں گے، یہ بھی سوچا بغیر الیکشن کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی روڑے کے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر پوسٹروں اور اشتہاروں کے، بغیر کسی وجہ کے ہم مکے والوں کے بادشاہ بھی بن جائیں گے، سردار بھی بن جائیں گے، سپاہ سالار بھی بن جائیں گے۔ یہ کرسی بھی بڑی عجیب شے ہے، کیونکہ ہم نے کرسی کو آگے رکھا، آیت الکرسی کو پیچھے رکھا۔ اگر آیت الکرسی آگے رکھتے تو پھر ہمیں کرسی کی پرواہ نہ رہتی، ہم نے کرسی کو آگے رکھا، آیت الکرسی کو پیچھے رکھا، تبھی ہمیں کرسی نظر آتی ہے، آیت الکرسی کو ہم نے بھلا دی ہے۔ اب توجہ، تو ان تلاش کرنے والوں میں ایک مالک کا بیٹا جس کا نام سراقہ تھا، وہ بھی اپنے گھر سے نکلا، اپنی سواری پہ سوار ہوا اور ڈھونڈنے لگا، مکے کی وادیوں میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا۔ چلتے چلتے دور سی نظر اس کی اللہ کے محبوب پہ پڑی، اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، جب قریب گیا حملے کی کوشش کی تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنسا، جب گھوڑا دھنسا تو سراقہ دھڑام گھوڑے سے نیچے، جب گرنے کی آواز اللہ کے محبوب نے سنی تو میرے نبی نے یوں اپنا بددعا کا مکھڑا پیچھے پھیرا تو دیکھا سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنسا ہوا ہے اور خود سراقہ زمین پہ گرا پڑا ہے۔ تو ہاتھ جوڑ لیے حضور کو دیکھ کے، کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چل پریشان نہ ہو، تجھے معاف کیا۔ گھوڑے کو اشارہ کیا، اس
زمین سے باہر آ گیا. سراقہ پھر گھوڑے پہ سوار ہوا. پھر دل میں خیال آیا چلو یار معافی مل گئی, جان چھوٹ گئی. پھر ٹرائی کرتے ہیں شاید اب کام بن جائے اور سرخ اونٹ بھی مل جائے گا, فلاں گھر میں شادی بھی کر لوں گا, مکے والوں کا صاحب افسر سردار بھی بن جاؤں گا. یہ سو کی بات تو نہیں ہے, یہ تو بڑا اوکھا کام ہے, بغیر کسی پریشانی کے یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. تو اس نے پھر کوشش کی, پھر ٹرائی کی. جب پھر قریب گیا, حملے کی کوشش کی, تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنسا اور خود گھوڑے سے نیچے گرا. جب پھر نیچے گرا, اللہ کے محبوب نے پھر مڑ کے دیکھا تو سراقہ نے پھر ہاتھ جوڑ لیے, کہتا سونیا معاف کر دینا. اللہ کے محبوب نے فرمایا چل غم نہ کر, انا رحمت للعالمین, میں عالمین کی رحمت بن کے آیا ہوں, خیر ہے, چلو اب واپس چلا جا. جب دوسری بار بھی معافی مل گئی تو لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے. سراقہ بن مالک کے دل میں پھر خیال آیا چلو یار ایک بار اور کوشش کرتے ہیں. جب تیسری بار پھر حملے کی کوشش کی, اسی طرح گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنسا. سراقہ بن مالک نیچے. اللہ کے محبوب نے مڑ کے دیکھا. اب توجہ کرو ذرا, اس بات پہ غور کرو. رب کے ماہی, عرش کے راہی, کل نبیوں کے سردار, ختم نبوت کے شاہ سوار, اس شاہ ابرار, تیرے میرے پیارے غمخوار آقا نے فرمایا اوے سراقہ تو 100 سرخ اونٹ پہ مر رہا ہے, میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے, یہ بات ہے جی, سمجھ آ گئی. یہ جو نعرہ لگتا ہے نا, آیا آیا دین آیا, مولویوں کو آگے کون آنے دے گا؟ کیوں جی, یہ مولویوں کو آگے کون آنے دے گا؟ ہمیں حضور نے بتا دیا نہیں 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 نہیں. اور اقبال نے بھی ہمیں یہی بات بتائی ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں. سبحان اللہ, کم عمل پہ ہم محبت فاتح دانی, جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب پس منظر دیکھیں کہ مکے سے ستا کے نکالا جا رہا ہے, دکھی کر کے نکالا جا رہا ہے. اپنا گھر بھی اللہ کے محبوب چھوڑ کے جا رہے ہیں, برادری, قبیلہ, کنبہ, خاندان, سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک حضور ہیں, ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں, اور اس انداز سے جا رہے ہیں. اور نظر کتنی آگے ہے, نگاہ کتنی آگے ہے. فرمایا تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ کیسر و کسرا اس دور کی سپر پاور تھی, اس دور کی سپر پاور تھی. تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے تجھے مجھے یہ سبق دیا, جب دین کے لیے نکلو تو اتنے پرعزم ہو کے نکلو, دل میں یقین ہو کے نہ نکلو. اگر دل میں یقین ہو کے نکلتے تو اتنے کون نکلن دینا. مفتی صاحب بلتے 3 دن پہلا پولیس آ گئی, کیوں جی, تو ساڈے ال بھی آ گئی. اپنی تو گل اسی کرتے ہی نہیں نا جی, تو اندر پتہ ہے نا جی سارا. دل میں یقین ہو کے نکلتے تو لیاقت بات کیویں پہنچتے. دل میں یقین ہو کے نکلتے تو جناب پولیس کے ڈنڈے کھا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیویں لگ. سمجھ آ گئی. انہاں تے مار بھی پئی, ڈنڈے بھی پے, ایتھے کنڈ دے وچ پولیس والے ڈنڈے بھی مارے. تے پھر بھی کدی آ کے توانے نہ اپنے پھٹ وکھائے, کدی اپنے زخم وکھائے, کدی آ کے اپنی لاشاں وکھائیاں. تسی پھر یارا گلاں کردے ہو, یہ کوئی گل تے نہ ہوئی جناب. کیوں جی, یہ گل تے نہ ہوئی, اونوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا تو گھراں دا سانجا, ہیرے پاسا ایک ہی رنگ دا یا پھیڑے یا رنگ. سبحان اللہ, سمجھا کی بات ایک ہی ہے کہ بس بات حضور کی کرو. جب بات حضور کی ہے تو پھر اور کیا بات ہوگی. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا, اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی آئے کوثر, جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح دانی, جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں. حضور کے غلاموں کی نظر نیچے نہیں ہوتی, ان کی نظر بڑی دور تک کام کرتی ہے. اتقوا فراست المومن, سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نا کہ مومن کی فراست سے بچو. یہ تو بالکل یہ ڈھل مل یقین ہو کے نہیں چلتے, یہ تو پختہ یقین ہو کے چلتے ہیں, کامل یقین رکھ کے چلتے ہیں. کیونکہ ان کی نظر نہ ہار جیت پہ ہوتی ہے, ان کی نظر نہ جینے مرنے پہ ہوتی ہے, ان کی نظر تو یار کی رضا پہ ہوتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی بھی قضائیں ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اگر دین کے لیے چلنا ہے نا تو ایسے ہو کے چلنا ہے, دلیر ہو کے چلنا ہے. دین سر جھکا کے نہیں پھیلا, دین سر اٹھا کے پھیلا ہے. اگر سر جھکا
جھکا کے بات کرو گے تو پھر دینداروں والی بات نہیں، مومنوں والی۔ اقبال ایسے تو نہیں کہتا جی پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی ایک بات، یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جی نہ منو نا جی، علامہ اقبال جی تو من لو نا، سنت تسی آندے ہو کہ ڈاڑیاں ہن گلاں کردے نے، انہاں دیاں تقریراں دے انداز بھی بدل گئے نے جی۔ چنگا پہلے شوکت صاحب ہوندے ہیں کل 11ویں سارا کچھ جنازے پڑھاندے ہیں، نکاح پڑھاندے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی گل کردے ہیں، انداز بھی بڑا میٹھا ہے انہاں دا، تے ہن یہ گلاں سمجھ کرن لگ پے۔ اے علامہ اقبال گلاں دسیاں انہاں کیا جی کہ نہیں نہیں یہ گل نہیں بنتی جی، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی ایک بات، یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ غیر کے آگے جھک نہیں سکتا، خدا کے آگے جھکتا ہے، وہ غیروں کے آگے کیسے جھکے گا؟ جب بات حضور کی عزت کی آ گئی تو پھر سر جھکا کے بات نہیں کی جاتی، سر اٹھا کے بات کی جاتی ہے۔ بیچ کر تلوار خرید لیا مصلا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا جب تلوار اٹھانے کا وقت تھا تو ان ظالموں نے مصلے بچھا لیے۔ یہ کون سی بات ہوئی تھی؟ صحابہ نے بڑی تسبیحاں نہیں رکھی تھی، سمجھ آ گئی؟ بڑی تسبیحاں نہیں رکھی تھی، صحابہ نے بڑی تلواریں رکھی تھی، بڑی تلواریں رکھی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ سارا کوئی تسبیح پھیرنے سے آ گئے، کیوں جی؟ میرے سلطان باؤ فرماتے حج کر کے بے حجیاں ہون نالو گھر بیٹھ کے کرنا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہو تے علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا، کہ لینا علم پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کہ لینا چلے پڑھ کے ہو۔ فرمایا ان کاموں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کون سی حضور کی غلامی ہے؟ جب کھانے کا وقت ہو تو پھر تم آ جاؤ، جب ہار گلے میں پہنانے کا وقت ہو تو دیکھو جی حضور کے عاشق آ گئے، حضور کے غلام آ گئے، نبی کے نام پر تم مال بھی اکٹھا کر رہے ہو، پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہو، لوگوں سے نذرانے بھی لے رہے ہو، سال بعد اشر لین بھی آ گئے۔ آج جی آج ساڈی اسی مدرسہ جی بڑا بڑا ہے جی، آؤ جی بسم اللہ جی اسی ادارہ چلا رہے ہیں، سن اشر دیو سن فنڈ دیو جی، اے مدرسہ چل رہا ہے۔ بھائی حضور دے مدرسے نال تیرا بڑا مدرسہ ہے، تو اشر لین آ جانا ہے، تو زکات لین آ جانا ہے، تو میلاد دا لنگر کھان آ جانا ہے، محفل میلاد نعت پڑھن واسطے لوکاں کولوں نوٹ تے ویلاں لین واسطے آ جانا ہے، محفل میلاد دی تقریر کرن واسطے لوکاں کولوں لفافہ لین واسطے آ جانا ہے، ہاتھ چومان آ جانا ہے، پھلاں دیاں پتیاں وسن تے آنا سب تو بڑا عاشق رسول میں ہی ہاں، نوٹاں دی بارش ہوئے تے سب تو بڑا عاشق رسول تو ہی ہے، لوکاں ہاتھ چومنے ہون تے سب تو بڑا عاشق رسول تو ہی ہے۔ تے جدوں گولیاں دی بوچھاڑ ہوئے، آنسو گیس ہوئے، شیلنگ ہوئے، واٹر کینن ہوئے، حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے، ناموس رسالت تے حملہ ہوئے، حضور دے خاکے بن جان تے اودوں تیرا عشق کتھے جاندا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زور لو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ۔ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میری ساری زندگی تے حضور دے نام تے کھا کھا کے جناب کھا کھا کے حضور دے نام تے اینا کچھ حضور دے نام تے کھادا یار، اینی بھی وفا نہ رہ گئی حضور نال۔ کہ کیڑے پیار دیاں گلاں کردے ہو تسی، کیڑے عشق دیاں گلاں کردے ہو، سان بھی تے سمجھاؤ نا ذرا۔ کیا صحابہ کرام جڑا محبت دا معیار دیتا ہے، اس معیار تو ہٹ کے کوئی اور معیار اپنائیے تو گل بن جائے؟ دسو نا جی۔ اے تو او دلو آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک لا کے رکھیا، ایک سائڈ کو اپنا مبارک سر دھوتا، دوسری سائڈ کو نہیں دھوتا، تے جبریل آ گئے، عرض کی سونیا تسی جنگ والا لباس لا دیتا ہے، اساں تے نہیں اجے لایا۔ سبحان اللہ۔ جبریل ہن کی گل ہے جے تے میرے غلام ہن تھک کے آئے نے، حضرت جبریل آندے نہیں، اللہ رب العالمین فرماندا پہلے بنو قریظہ دا فیصلہ کرو پھر مسجد نبوی جانا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ کیوں جی؟ حلال ہوئے حرام ہوئے جویں دا بھی اکٹھا کرو، ہر سال مدینے جانا ہے تے مدینے والے ڈیوٹی لا رہے لگے جاؤ، بدر بھی جانا ہے، احد بھی جانا ہے، خندق بھی جانا ہے، خیبر بھی جانا ہے۔ یہ گلاں ساریاں تانوں بھول گئیاں، ادھر بھی تو کچھ خیال کرو نا، انج گل نہیں بننی پئی۔ ہاں عشق دا دوہرا معیار نہیں، عشق دا معیار ایک ہی نے جانا انہیں مانا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ تو ادھر ادھر تھوڑے سارے بھی ہو گئے، جے گلیاں نالیاں پیچھے وگ گئے تسی نا، ہن تے گل حضور دے دین دی ہونی صرف، کیونکہ پاکستان بڑے ہی انہاں مقاصد واسطے، حضور سے دین واسطے، حضور دی محبت واسطے۔ حضور دی محبت نہیں تے پھر تے کٹ بھی نہ رہ گیا۔
کہ محبت صرف زبانی کلامی دعوے نہیں منگتی. محبت کی نام ہے آقا دو عالم تشریف لے کے جا رہے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. وہ کھلوتا ہے حضور اپنے گدے مبارک تے سوار ہے. وہ حضور دے گدے لو ویکھ کے ہسیا. جدو ہسیا نا سیدنا صدیق اکبر نے ویکھ لیا کہ آپ نے چکیا نا ہاتھ تے رکھ کے چپیڑ ماری عبداللہ بن ابی دے منہ دے اوپر تے ترے بلانگے ہوئے نکلے. گل اس کو نہیں کی صرف دیکھ کے گل کی سمجھ آئی کوئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نال تو زیادہ دین نو سمجھنا ہے یا زیادہ تو حلیم و تباہ ہو گئے, زیادہ بڑا عالم ہو گئے, زیادہ بڑا فاضل ہو گیا. حضور نے ویکھ کے نہیں, حضور دے گدے لو ویکھ کے ہسیا تے ترے بلانگے نکلے. جدوں ترے بلانگے نکلے نا حضور دی بارگاہ شکایت کیتی, یا رسول اللہ ابوبکر ہوئی تے بڑی میٹھی بولی والا ہے تے میٹھی طبیعت والا ہے تے گل اے میرے چنڈ کیوں ماری. سیدنا صدیق اکبر کو حضور پوچھا کیوں چنڈ ماری؟ عرض کیتی سونیا تواڈے گدے لو ویکھ کے ہسدا ہے. اللہ اکبر. ایدی کی ضرورت ہے؟ فرمایا واللہ لبول ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کا. فرمایا چوڑیا چپ کر, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے اچھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. فرمایا حضور دے گدے دا پیشاب بھی تیرے نالوں چنگا ہے, حضور دے گدے دا پیشاب بھی تیرے نالوں اچھا ہے. تو یہ عشق کا معیار ہے نا جی. یہ عشق کا معیار تو نہیں ہے کہ جب کچھ لینے کا وقت ہو تو پھر بندہ آ جائے, اور جب جام دینے کا وقت ہو تو پھر بندہ کھڈا ہے مر جائے جی. پھر لکھ لکھ کے دیندہ رہے جی میرا طریق نہ تعلق کوئی نہیں جی, میرا نہ تعلق کوئی نہیں جی. یہ وہ یہ گل نہیں بنتی جناب, سمجھ آ گئی. ہوں دلیر ہونے دا وقت ہے, کھلون دا وقت ہے. جدوں تک کوئی جذبہ نہیں بکھاؤ گے نا سانپ والا ادو تک گل نہیں بننی. تے جے نہ تسی یہ کام کیتا اپنی پارٹ میں میرے گل تے دسو. وہ عمر بن سعد دی گل ہو رہی سی. عمر بن سعد دی ڈیوٹی آئی تے نائٹ یزیدی لشکر دا سپاہ سالار سی نا, تنخواہ ڈھیر ساری چنگی چوکھی لیندا نا. تے جے قیامت والے دن عمر بن سعد آکھے کہ میں صحابی رسول دا پتر ہاں تے میرا ابا اشرا مبشر ہے چے, میرے والد صاحب اتنا چوکھا کام کیتا ہے تے چلو میرے کو غلطی ہو گئی ہے, میں ادو امام حسین نے مقابلے چاہ دیا تے لہذا میرے معافی دیتی جائے تو مل جائے. چلو ایک اسی بڑا جڑا اگے فرنٹ لائن تے لڑدا رہیا, جڑے سارے نالوں پچھلی صف وچ کھلوتے ہیں, سارے نالوں پچھلی لائن, جنہ تیر بھی نہیں چلایا تلوار بھی نہیں چلائی, صرف یزیدی لشکر دے وچ آ کے کھلو گئے. سپاہی ہے چھوٹے رینک دے, چھوٹے سطح دے, تنخواہ وہ بھی لیندے سن. تے جو قیامت والے دن یہ گل آکھن کہ ساڈا دل تے حسین نال سی پر تلواراں یزید نال آئیاں, اس وجہ تو کہ اسی ملازم آئے, ساڈی ڈیوٹی آئی, ساڈی ذمہ داری آئی, اسی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہم پہ. اس وجہ تو اسی آ گئے ہیں کہ ہن اسی بھی نمک رانی تے نہیں کرنی نا جی. اسی جو تنخواہ لیندے ہاں تے تنخواہ تے اساں بھی حلال کرنیاں نے نا جی. ساڈی ایمانداری تے یہ ہے نا جدے کول تنخواہ لئیے او دے نال وفا کریے تے لہذا سانو معافی دتی جائے. اسی دلوں دلوں حضرت امام حسین دے نال ہے کہ انہاں دا یہ عذر قبول ہو جائے نا. یہ دیکھ لو گل تسی کردے پئے کہ مفتی صاحب کول تے گل پوچھی نہیں نا, یہ تسی دسدے پئے تو جی ہو جائے گا قبول نہیں تے تہاڈا پھر عذر ہو جائے گا قبول جڑا تساں تماشا لایا ہے. بے شک تسی آندے سال بعد میلاد منا کے ساڈی جان چھٹ جانی تے تہاڈے کوئی نہیں پتا حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا کنا ماریا, تہاڈوں کوئی نہیں پتا مورتیاں تے دودھ کنا چاڑے, تہاڈوں کوئی پتا نہیں اسلام آباد وچ مندر دی تعمیر دی اجازت کنے دتی, تہاڈوں کوئی پتا نہیں کرتارپور بارڈر کنے کھولیا, تہاڈوں کوئی پتا نہیں وزیر خان مسجد وچ مجرے کنا کرائے نے, تہاڈوں کوئی پتا نہیں لگا 126 دن اسلام آباد دی سڑکاں تے مسلماناں دے دلاں نوں کنا نچایا ہے. تہاڈوں کوئی پتا نہیں لگا جناب آسیہ ملونہ نوں ایتھوں ملک وچوں فرار کنے کرایا ہے. تہاڈوں کوئی پتا نہیں لگا غازی ملک ممتاز قادری نوں تختہ دار تے کنا لٹکایا ہے. تہاڈوں کوئی اجے بھی سمجھ نہیں آئی یار, اجے بھی تہاڈوں کوئی پتا نہیں لگا کی ہو گیا. بندے مر جانے اللہ دی عزت دی قسم ہے, یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا, نال کچھ بھی نہیں جانا. یہ وڈیرا پن, چودراہٹ, یہ نوابی, یہ سرداری, یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا ہے. قبر وچ کسے نہیں آنا, قبر وچ آنا تے رسول اللہ نے آنا. جاندی واری تو ڈراونا بنیو کہ ہاتھ نہ لاندے ڈردے, جدوں تیرے نک وچ روئی ٹھوس دین دے, تیرے کناں وچ روئی ٹھوس دین دے, تیرے منہ وچ بھی روئی ٹھوس دین دے, تے او پوترے پوتریاں تیرے جدوں دیگر دا ٹائم ہوندا ہے نا تے اودوں نوہاں جڑیاں بگڑیاں بھی ہون نا, لڑیاں بھی ہون, او کہندیاں چاچا جی, ابا جی, میاں جی, بابا جی, جو جو گھراں وچ بلاندے آؤ نا ذرا اینو اپنے پوترے نوں ذرا لے جاؤ تے دکان تو ٹافیاں تے لے.
میں ہانڈی تو پانی تے روندا پیا یہ تنگ کردا کوئی پوترا او بابے دے گٹیاں نو پیڑ گوڈیاں نو پیڑ بخار چڑھیا ہے سر نو درد تے پوترے نال اتنا پیار سو سارا کچھ بھول بھلا کے اینو جناب نالے اٹھاندا ہے نالے کھڈاندا ہے نالے دکان تے لے کے جاندا ہے جڑے 15-20 روپے بوجھے جہاز پتر دتے کدی نہ کدی بھول بھلا کے انہاں دی ٹافیاں تے بسکٹ لے کے دیندا ہے تے آندا جناب یہ کوئی کھیڈدا اودے نال جناب ہاں جی بچے نال بچہ بن گیا نا عمر 70 سال 80 سال بچے نال بچہ بن کے جناب کھیڈدا پیا اج وہ بابا مریا نا وہ پوترا بھج کے اگے ہوندا نا میں دادے دا منہ ویکھنا ہے نو پھڑ کے پیچھے چلے نہیں 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 تو بچہ ادھر ہو جا ڈر جائے اج دادا نہیں رہیا اور جنہاں واسطے تو مرنا ہے نہ دیا کرنے انہاں دے اپنے ہاتھاں نال تے غسل بھی نہیں دینا انہاں نے ڈھوک ملکاں دے کیڑا بندہ ٹھیکیدار جڑا مردیاں نوں غسل دیندا رکھیا جنا ایک بندہ استاد آپ آ کے دیتے دیکھو نا ہوں بھی ترقی کی جاتی ہے جی ہاں جی استاداں نوں کی لگے جی انہاں نوں سیاست نال کی لگے ہاں جی تہاڈا بچہ پیدا ہوئے کرنے جزان پڑھن تے مولوی صاحب کیوں جی نکاح ہوئے پیو پڑھن مولوی صاحب جنازے پڑھن مولوی صاحب مردے نوان آ کے مولوی صاحب تہاڈے گھراں دے وچ لڑائی ہو جائے طلاق دا مسئلہ چھڑے تے او دا حل کرن مولوی صاحب پھر جناب آنسو گیس جلن تے او بھی مولوی صاحب شہر جلن تے او بھی مولوی صاحب کوئی وہابی بکواس کرے او دا جواب دین تے او بھی مولوی صاحب کوئی شیعہ بکواس کرے او دا جواب دین تے او بھی مولوی صاحب لاٹھی چارج برداشت کرن تے او بھی مولوی صاحب جناب ربڑ دیاں گولیاں ہون تے او بھی کھان تے مولوی صاحب واٹر کینن لگے تے او بھی مولوی صاحب ختم نبوت دا پہرے دی گل ہوے تے او بھی دین جا کے مولوی صاحب ناموس رسالت دا مسئلہ ہوے تے اوتھے میدان وچ بھی جا کے کھلون تے مولوی صاحب جدوں ووٹاں دی واری آوے تے اے کی شروع کر دتا ہے سیاست شروع کر دیتی او خدا دا خوف کرو یارا پھر پڑھ لیا کرو جنازے بھی اپنے تے نواب بھی آپے لیا کرو او پہلوانوں تہاڈا تے حال ہے تہانوں تے اپنے ابے نوانا بھی نہیں آوندا یا تے اودی پٹی چوں سن بھی حصہ دیا کرو نا اینیاں جو پٹیاں چھڈ کے گیا حاجی صاحب میری گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے پٹیاں تسی لے جاؤ مکان تے قبضہ تسی کر لو زمین جگیر تے جائیداد تے قبضہ تسی کر لو تو جدو نمان دی واری آوے تو سن سدو آپ تو جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے نا پھر حال ہے جناب کہ جناب اچھا جی تسی دعا بھی منگو قبر تے کیوں جی ابا جی تواڈے تسی آپ کیوں نہ دعا منگدے اور میری گل ٹھیک ہے جی غلط ہے میں گل غلط تو نہیں کرتا پیا کیوں جی ہر شے ابا جی دی قابو جو تسی کر لئی تے کیا ابا جی دے واسطے دعا نہیں منگدے جاندی واری تو ڈراونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے بکی لپی مٹی پاون تے کڈو کڈو کر دے کیوں جی پھر تے نہ کنا دور دور مہمان آئے نے راورو بھی آئے نے کراچیوں آئے نے اسلام آبادوں آئے سارے ہم واپس جانا جلدی کرو یار جنازہ چاہو جلدی کرو نا جی جلدی کرو استاد جی ہن بس کرو جی بس کرو مہربانی تہاڈی بڑا ٹائم ہو گیا جی جنازہ پڑھاؤ جلدی دفن کرنا ہے مہمان آئے نے انہیں روٹی کھانی سمجھ آ گئے یہ سارے روٹی کھان آئے نے یا ابا جی واسطے دعائے مغفرت کرنا یارا کیڑے کمان لگ گئے ہو پیسے کول نہیں ہوندے ادھار چا لیندے آندے جی گاں ذبح کرنی کلاں دے ختم تے گاں ذبح کرنی سمجھ آ گئے برادری دے وچ سر نہ نیواں ہوے حلوا بھی پکانا ہے گاں بھی ذبح کرنی اسلام تہاڈیاں گاں ہی منگدا نہیں جے تے اسلام گاں ہی منگدا تے کم کرو تسی اسلام گائی نہیں منگدا تواڈے کول اسلام حلوا نہیں منگدا تواڈے کول اسلام تے قربانی منگدا ہے یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم پہ بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں بے شک جے قبر گیا حضور پوچھ لیا کہ 10 خاں عاشقہ تو گل تے بڑی کرنا ہے 11ویں بھی پکانا ہے تے میلاد بھی کرنا ہے تو جدوں میری ختم نبوت تے حملہ ہویا اودوں کتھے آیا جنہاں میری ختم نبوت تے ترمیم کیتی جنہاں میری ناموس تے ڈاکہ ماریا جنہاں میرے عاشق ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکایا جنہاں آسیہ ملونہ جس میں سریام گاڑی کڑی انہوں جنہاں ملک تو باہر فرار کرایا جنہاں میرے دین دے مقابلے جناب سکھاں دا گردوارہ کھولیا کرتارپور بارڈر کھولیا جنہاں اللہ دے توحید نال ٹکر لیندے آیا جناب ہندوؤں دے مندر دی منظوری دے دیتی جنہاں رنجیت سنگھ دا مجسمہ لایا 10 ساتھ ہونا دا دیتے ہی کہ میرے غلامہ دا دیتے دسو نا جناب کی جواب دیں گے ہے کوئی جواز ہے کوئی جواب نہیں نہ کرو یارا کچھ خدا کا خوف کرو میلاد شریف کی محفل کرو یہ بڑے اسی ہر سال کو نے فضائل سنا کے جانے ہیں نا مگر ہن حضور دے کھا کے پڑھ دے وہ سرکاری سطح پہ فرانس کے اندر شائع ہو گئے اگر یہ گل نہیں اسی کران گے تو ساڈے کولوں کچھ ہو گئی
لہذا ہوں اٹھ کے کھلون کا وقت ہے، ہوں وہ وقت ہے جناب کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ ہوں یہ بدلا اصا کیویں لینا ہے؟ اصا بدلا انج لینا ہے کہ حضور دا دین انشاءاللہ تخت تے آوے۔ جدو حضور دا دین تخت تے آوے گا نا جی، یہ کام نہ ہوے جی نکی چادر تان کے سو گئے تے جاگن والے جان کے سو گئے، لٹن والے رج کے لٹیا تے مالک چور پہچان کے سو گئے۔ ہوں سون کا وقت نہیں جناب، ہوں جاگن کا وقت ہے، ہوں جاگو اللہ دے بندے ہو تے ہوں خیال کرو اس گل کا، ہوں دھیان کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہی بات ہو رہی، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سیدھی دل پہ لگی، دل کے آئینے سے کوئی چیز ٹکرا سی گئی، دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہ تھا۔ سبحان اسی وقت واپس چلے گیا، وقت گزرا، مکہ سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، مسلمان ایک غزوے پہ گئے، وہاں جتنے کافر تھے بہت بڑا ان کا قلعہ تھا، وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے، اندر سے انہوں نے دروازے بند کر لیے، پتھر لے کے تیر لے کے وہ اپنے قلعے کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ جب مسلمان قریب جاتے حملے کی کوشش کرتے تو وہ اوپر سے پتھر مارتے، تھوڑے اور قریب ہوتے تو وہ اوپر سے تیر برساتے۔ کئی دن گزر گئے، قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضور کے غلاموں نے سوچا قلعہ تو ہم نے فتح کرنا ہے، چلو آؤ بیٹھ کے مشورہ کریں کیا کریں۔ سب مل کے بیٹھ گئے، مشورہ کیا یار قلعہ کیسے فتح کریں۔ تو سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ جب تک اس قلعے کا دروازہ نہیں کھلے گا تب تک ہم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ بے شک ایک ہی طریقہ ہے اس قلعے کو فتح کرنے کا، ہم اس کا دروازہ کھولیں، اندر چلے جائیں اور اندر جا کے ہم قلعے کو فتح کر دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب دروازہ کیسے کھلے؟ حضرت سراقہ بن مالک اس لشکر کے اندر موجود تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بیلیو اگر دروازہ کھلنے سے قلعہ فتح ہوتا ہے تو پھر دروازہ کھولنا تو میرا کام ہے۔ کہا سراقہ تو کیسے دروازہ کھولے گا؟ فرمایا تم مجھے کمانڈ میں رکھو، یہ گلیل ٹائپ کی ہوتی ہے، اسے یہاں سے چھوڑو، مجھے قلعے کے اندر پھینک دو، میں اندر جاؤں گا اور اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ بیلی کہنے لگے سراقہ کوئی عقل کی بات کرو، جب ہم تجھے کمانڈ میں رکھیں گے، قلعے کے اندر پھینکیں گے، تو وہاں جا کے گرے گا، تیری کتنی کلا بازیاں لگیں گی، تیرے اندر کا نظام الٹا پلٹا نہ ہو جائے گا۔ اگر بالفرض تو بچ بھی گیا، جب اتنی اونچائی سے نیچے گرے گا تیری ہڈیاں چکنا چور نہ ہو جائیں گی، اگر پھر بھی بچ گیا تو وہ مار مار پتھر تیرا سر کچل نہ دیں گے، وہ چلا چلا تلواریں تیرے بدن کے ٹکڑے نہ کر دیں گے، اتنے تیر ماریں گے کہ تیرے بدن کو چھننی کر دیں گے، تو بچے گا کیسے؟ تو بچے گا تو دروازہ کھولے گا نا۔ حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں بیلیو اس بات کو چھوڑو، مجھے کمانڈ میں رکھو، قلعے کے اندر پھینک دو، میں اندر جاؤں، میں گروں، میری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں، وہ پتھر ماریں میرا سر کچل دیں، وہ تیر برسائیں میرے بدن کو چھننی چھننی کر دیں، وہ تلواریں چلائیں میرے بدن کے ٹکڑے کر دیں، میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہ جائے، اللہ کی عزت کی قسم میں مروں گا نہیں، کیونکہ ابھی تک میں نے کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہنے۔ جنہوں یار کہیے وہ دے نال رہی لوکی دین کانے پیچھا ہٹیے نہ، تے جے کر یار دے نا دا بیڑے بیڑا جھولی پا لے گے انہوں ہٹیے نہ۔ یہ ہے ہمارا لبیک والوں کا مشن، جنہوں یار کہیے ہو دے جو جی جنہوں یار کہیے ہو دے اے نہیں جی بلال شریف ایک سیاست بن جائیے تے اگے پیچھے جناب سانو سارا کچھ بھول جائے۔ ہم اس بات کے کہہ رہے جنہوں یار کہیے ہو دے نال رہیے لوکی دین کانے پیچھا جب کہنا جی ہے لبیک والے دس جانے ہاں جی اسیاں لبیک دسو جی کی مسئلہ جی ہاں جی اسیاں لبیک والے، اسیاں فیض آباد والے، اسیاں لیاقت باغ والے، اسیاں جناب شل کھان والے، اسیاں نبی دی ناموس تے عزت واسطے باہر آون والے، اسیاں جناب حضور دی عزت تے ناموس دی خاطر جیل جان والے، اسیاں حضور دی ناموس دی خاطر ہتھاں ہاتھ کڑیاں لوان والے، اسیاں جناب لوکاں دے میڑے تے تانے سہن والے، اسیاں لبیک والے جنوں یار کہیے او دے نال لگے لوکی ڈیڑھ تانے پیچھا ہٹیے نہ، جے کر یار دے نام دا میڑے میڑا جھولی پا لگے اونوں سٹیے نہ، تے جس درخت دا پھل کھائیے او سک جاوے اونوں کٹیے نہ، کہ جے کر یار دے نا دی میرے سوڑی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے۔ سبحان اللہ، جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ یار یہ تو نہ ہے نا جی، تو وفا تو کر کے جاؤ نا، حضور سے کم از کم اتنی تو وفا کرو نا جی۔ جب قبر میں جاؤ تو میرے مصطفیٰ فرمائے وہ دیکھو میرا غلام آ گیا، اور اس سے پوچھے تو حضور فرمائے اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس نے شیل کھا کے بھی میری ختم نبوت کا نعرہ لگایا، یہ وہی ہے کہ جس نے اتنے لوگوں کی مخالفت اٹھا کے بھی میری ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔
یہ وہی ہے جس نے کبھی تھانے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر میری ناموس کی خاطر اسے جیل میں بھی جانا پڑا، میری عزت کی خاطر اسے دکھ بھی اٹھانے پڑے، میری ناموس کی خاطر اسے ڈنڈے بھی کھانے پڑے، میری ناموس کی خاطر اس کی برادری نے بھی اس کو چھوڑا، اس کے عزیز و اقارب نے بھی اس کو چھوڑا، اس کے اپنے بھی اس سے بیگانے ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہ جھکا نہ بکا نہ پیچھے ہٹا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے موقف میں لفظ واقع نہیں ہوئی، اس کا جو سر تھا وہ کبھی غیر کی چوکھٹ پہ نہیں جھکا، کبھی غیر کی آگے نہیں جھکا۔ میرے نبی کے شعروں ایسی زندگی گزارو۔ اسلام سر اٹھا کے جینے کو کہتے ہیں، سر جھکا کے جینے کو نہیں کہتے۔ بے شک باقی یہ جو پارٹی ہے نا دوسری، یہ تیری شر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا اور ہارا کون۔ اے گلاں تے حشر والے دن معلوم ہونی چاہیے۔ اج کی ہویا جو تھوڑا دکھ آ گیا، اسی اسلام دے نام تے کھادا بھی تھوڑا تے نہیں نہ جانا، اسلام دے نام تے حضور دے نام تے تھوڑا تے نہیں کھادا نا جی۔ ساڈیاں تے نسلاں حضور دے نام تے پڑھ رہی ہیں، نسلاں حضور دے نام تے پڑھ رہی ہیں، دین دے نام تے بڑا کھادا ہے۔ کی ہویا جے دین دی خاطر، حضور دی ناموس دی خاطر جے دو چار دن کوئی دکھ تکلیف آ بھی گئی تے کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تے میری اس گل نال جان نہیں چھٹنی جی اسی تواڈے نال ہاں، تے نہ اس گل نال جان چھٹنے کی، بس دعا کیتے سی، ساڈیاں دعاواں تواڈے نال۔ میاں جی